अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय भी करे होंगे। लेकर आई हूँ अस्के ममनू की न्यू एपिसोड। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल का नाम है अस्के ममनू, एपिसोड नंबर है 18 और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। सॉरी, ये मेरा मसला है, मैं आपके लिए ऐसा नहीं समझती। मैं तो सिर्फ मावा ने लम्हा पर सांस ली। भूल जाएं, मैं अभी किसी मूड में नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। अलीनूर शाह, आप जा सकते हैं। वो मुड़कर अपने घर जाने लगी। अलीनूर ने बढ़कर फिर से गले लगा लिया। मावा, मैं हमेशा समझता था आप बहुत सही हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, आप नहीं हैं। वो हौले से बोला, यहाँ तक कि आप अपने सामने मौजूद मौके से फ़ायदा उठाना भी नहीं जानती। मावा ने माथे पर बल डालकर उसे नासमझी से देखा। क्या मतलब? अलीनूर शाह उसे बगौर तकने लगा। अगर उसकी जगह कोई आम औरत होती तो इस वक्त उससे मदद मांग रही होती, लेकिन वो उससे अब भी ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो अभी उसके दुश्मनों के साथ हो। वो उसके जहन को अंदर से जानना चाहता था कि उसमें क्या है। मेरे ख़्याल से आप पढ़ाई को लेकर आसावी हो चुकी हैं। ये क्यों नहीं सोचा कि मैं आपकी मदद भी तो कर सकता हूँ। ये मत भूलें कि मैं अब भी बतौर कर्ज एहसान कर सकता हूँ। मावा को उसके ऐसे अल्फाज बहुत भले लगे, जबकि वो अपने दिल में ये समझ रही थी कि इन दोनों के माबैन सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। मावा इस वक्त अपने कमरे में दोनों बाजू में सर दिए बैठी थी। कुछ देर पहले की अलीनूर की बातें उसके जहन के कबाड़ों पर मुसलसल कोड़े की तरह बरस रही थी। आप इसीलिए अमीर लोगों से नफ़रत करती हैं ना, क्योंकि आपका ताल्लुक़ आवान ख़ानदान से है। मावा ये सुनकर शॉक्ड रह गई, आंखें जैसे हैरत की ज़्यादती से फट गई हों। अलीनूर ने आज ही ये बात क्यों की? क्या मतलब था? क्योंकि आप डरती हैं कहीं आपकी पहचान आवान की नाजायज़ बेटी के तौर पर ज़ाहिर ना हो जाए। अलीनूर ने वाकई ताक कर तीर मारा था। वो बिलबिला भी ना सकी। क्या आपने मेरे पीछे इन्वेस्टिगेट करवाई है? वो पूरी आंखें खोले उसे अफसोस और हैरत से देख रही थी। क्यों? मैंने इन्वेस्टिगेट करवाई, लेकिन थोड़ी सी। अलीनूर ने अंगूठे और उंगली को मिलाकर थोड़ी की वजाहत दी। आप आप क्यों किया आपने ऐसा? क्या हक था आपको? वो जैसे सदमे से चीखी। उसे अलीनूर से इस बात की तवक्का नहीं थी। क्योंकि आप बहुत राज रखती हैं। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ था। अलीनूर लब भींच कर मुस्कुराया। उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। बस बस अलीनूर शाह, बहुत हो गया। वो गम और गुस्से से हाथ उठाकर चिल्लाई। ये कहते ही वो भागती हुई अपनी बिल्डिंग में दाखिल हुई। अलीनूर भी उसके पीछे दौड़ा और दरवाजे पर ही उसे जा लिया। आपकी ज़िंदगी में आपका कोई कसूर नहीं है, फिर आपने क्यों छुपाया मावा? मावा ने उसे पीछे धकेलकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उस जैसे मजबूत शख्स को थोड़ा सा भी परे ना कर सकी। मेरे पीछे मत आया अलीनूर शाह। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कोई मेरी ज़ातियात में दखल अंदाजी करे, जिससे मुझे सख्त नफ़रत है। वो गुस्से से चीख रही थी। आपको पता है मैं आप जैसे लोगों से नफ़रत क्यों करती हूँ? वो सवालिया हुई। क्योंकि आप लोग हम जैसों के करीब आकर उनकी ज़िंदगी का मजाक बना देते हैं। उसने एक सर्द नज़र अलीनूर पर डाली और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। फिर दरवाजे से ही टेक लगाकर वहीं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई और अपने बाजुओं को अपनी टांगों के गिर्द हिसार करके सर उसमें छुपा लिया। वो रोना चाहती थी, शदीद रोना चाहती थी, लेकिन अपनी तन्हाई में। बाहर अलीनूर तो मानो फ्रीज़ हो गया था, वहीं खड़ा रह गया। उसके पास वाकई अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो उस पर हंसा नहीं था, ना वो ऐसा कर सकता था। अलीनूर ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो मावा, मैं जानता हूँ आप सुन रही हैं। मैंने क्या कहा? जो भी कहा था उसका मतलब सिर्फ ये था कि मैं ये सच्चाई पहले दिन से ही जानता हूँ। आवान फैमिली की वजह से मुझे इग्नोर करना बंद करें मावा।
جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتی ہیں میں بھی ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں۔ دروازے کی دوسری جانب دیکھو تو ماوا نیچے دروازے سے ٹیک لگائے اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپائے ہوئے تھی۔ جسم کی لرزش اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ کافی دیر بعد ماوا نے سوچا وہ جا چکا ہے، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے دروازہ نوک کیا گیا۔ ماوا، میں نے جو کہا اسے یاد رکھنا، جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے مجھے آپ اپنے قریب پائیں گی۔ اس کے بعد باہر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ماوا نے سوچا اس بار وہ واقعی بھی چلا گیا ہے۔ افواہیں کہتی تھی علی نور شاہ سنگ دل شخص ہے، لیکن ماوا کی اپنی ذاتی رائے کے مطابق وہ بالکل بھی برا شخص نہیں تھا۔ کسی وقت وہ بہت ہی نرم دل شخص لگتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ماوا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے قریب جائے۔ آفٹر آل اس کی ماں کا سبق اس کے سامنے تھا۔ اسے طوفانی رات میں وہ خونی منظر نہیں بھولتا تھا جب ماوا باتھ روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تھی، اور ماوا نے بے اختیار وہ لمحہ یاد آتے ہی اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر کے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ اس وقت اس کی فون کی بیل بجنے لگی۔ ماوا نے زمین پر پڑے سیل پر نگاہ کی جہاں پرنسپل کا سائیکو بیٹا کے نام سے نمبر چمک رہا تھا۔ ماوا نے گہری سانس لی اور فون اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خان کی پریشان آواز سنائی دی۔ ماوا، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ تم کو ریپلیس کیا گیا ہے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کرنے والی میری موم ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ ماوا نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، تم حنیم حیدر کو بھی لے آؤ اور میں کیفے ان میں ملتی ہوں۔ یہ یاد رکھنا، اگر تم حنیم حیدر کو وہاں نہیں لائے تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جیسے ہی وہ کیفے ان پہنچی، ہان حارث اس کو دیکھ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ حنیم جو ہان کے ساتھ کیفے میں آ کر خوش ہو رہی تھی، ماوا کو دیکھ کر حیرت اور غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ڈیم اٹ، یہ عورت یہاں بھی آ گئی۔ ہان حارث بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تھا دونوں میں یہ ملاقات پہلے سے طے تھی۔ میں آج سے پہلے بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ بنا کسی کنیکشن کے بھی کسی آدمی کو اشاروں پر نچایا جا سکتا ہے۔ ماوا نے حنیم کو گھورتے چپتے لہجے میں کہا۔ حنیم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، پھر ہان کو۔ کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وہ معصوم بنی پوچھنے لگی۔ آج پرنسپل نے مجھے بتایا کہ تم نے ان سے گزارش کی ہے میری جگہ ریپلیس کرنے کی۔ میں نے نہیں کی، حنیم نے صرف نفی میں ہلایا۔ اس کا مطلب پرنسپل نے جھوٹ بولا ہے؟ ماوا نے حیرت سے آنکھیں بڑی کی۔ انہوں نے مجھ سے مستقبل کا پلان پوچھا تھا، میں نے صرف خواہش ظاہر کی کہ یہیں یونی میں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم کو ریپلیس کر دیں گی۔ تو پھر تم نے میرے اصولوں سے ٹکرانے کی ہمت کیسے کی؟ ماوا نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا۔ حنیم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہان حارث نے اسے حیرت و غصے بھرے تاثرات سے گھورا۔ تو یہ تم تھی جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے؟ مجھ پر یقین کرو ہان، میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ غصے سے ماوا کی طرف مڑی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو ماوا؟ اب جب کہ ہان اور میرے درمیان سب ٹھیک ہو رہا ہے تو تم بیچ میں اختلافات کیوں پیدا کر رہی ہو؟ یہاں تم غلطی پر ہو۔ تم ایک حد سے زیادہ لالچی عورت ہو۔ نہ صرف تم نے ہان کو مجھ سے چھینا بلکہ میری نوکری بھی ہتھیا لی۔ کیا چھیننا چاہتی ہو آخر تم؟ اگر ایسا ہے تو میں بھی تم کو کوئی حق نہیں دوں گی کہ یہ آدمی تمہارے پاس رہے۔ یہ کہتے ہی ماوا نے ہان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا۔ کیا تم میرے ساتھ مووی دیکھنے چل سکتے ہو؟ ہان حارث بنا کچھ کہے بخوشی اٹھا اور دونوں کیفے سے نکل آئے۔ ابھی انٹرنس پر تھے کہ پیچھے سے حنیم بھاگتی ہوئی آئی۔ ماوا، تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے، تم اسے یوں نہیں لے جا سکتی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس نے چیختے ہوئے ہان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ تم واقعی بہت عجیب عورت ہو، ایک چور صبحائی کو پکڑتے چیخ رہا ہے۔ واہ،
واقعی تم سے بہتر اداکار کوئی نہیں ہو سکتا، مت بھولو کہ کس کے سامنے کھڑی ہو۔ یہ کہہ کر ماوا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پرے کیا، جبکہ یہ اتنا زور سے نہیں تھا، لیکن پیچھے سے حنیم نے لڑکھڑا کر کیفے کی سیڑھیوں سے خود کو جان بوجھ کر گرا لیا۔ ایک چیخ تھی جس کو سن کر خان حارث ماوا کے ہاتھ سے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر حنیم کی طرف بھاگا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ حنیم نیچے گری چیخ رہی تھی اور فرش پر خون ہی خون پھیل گیا تھا۔ ماوا تو دنگ رہ گئی، بے اختیار دل پر ہاتھ چلا گیا۔ اس نے بالکل بھی اسے دھکا نہیں دیا تھا، صرف ہاتھ پرے کیا تھا۔ پھر یہ سب وہ شوق میں تھی۔ خان نے بھاگ کر اسے اٹھایا۔ خان، ہمارا بچہ۔ خان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر دھکا دیا۔ خان، ہمارا بچہ۔ خان حارث نے غصے سے ماوا کو دیکھا۔ تم نے اسے دھکا دیا ماوا مہر، وہ چیخا۔ ماوا دنگ ہو گئی۔ یہ وہ خان حارث تو نہیں تھا جس نے ہمیشہ اس سے نرمی سے بات کی تھی۔ آج کسی اور کے لیے وہ اس پر شک کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ خان نے جلدی سے حنیم کو بازوؤں میں اٹھایا اور باہر بھاگا۔ پیچھے ماوا کا ذہن جیسے درد میں دھندلا گیا۔ اس نے بالکل بھی حنیم کو دھکا نہیں دیا تھا، نہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ یہاں اس سے بدلہ لینے ضرور آئی تھی، لیکن اس قدر ظالم نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کو مارنے کی کوشش کرے۔ ماوا نے زمین پر پھیلا خون دیکھ کر بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کوئی ماں اس قدر بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو اس سے زیادہ وہ سوچ نہ سکی؟ ایک گہری سانس لے کر ٹیکسی کی اپنے گھر آئی۔ فریش ہو کر 2 گھنٹے بعد اسپتال کی طرف ان کے پیچھے روانہ ہوئی۔ خان اس کے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماوا کو دیکھ کر حنیم کا ناٹک پھر شروع ہو گیا۔ کیوں ماوا، کیوں کیا؟ تم کو میرے سے دشمنی تھی تو مجھ سے کہتی۔ میرے بچے نے کیا قصور کیا؟ تم نے اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ وہ سسکی بات ادھوری چھوڑ کر منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ ماوا دنگ سی دروازے پر کھڑی بس اسے دیکھتے رہے۔ ماوا کو دیکھ کر خان غصے سے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ماوا نے اسے سرد نظروں سے دیکھا، پھر حنیم کے بستر کے قریب آ کر پھولوں کا بوکے اس کے پاس رکھا۔ چیخنا بند کرو، میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آئی۔ حنیم مسلسل جھوٹے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ماوا نے خان کو دیکھا۔ میں حنیم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم تھوڑی دیر باہر جا سکتے ہو؟ یہ جس حالت میں ہے ابھی۔ خان نے انکار کرنا چاہا، لیکن ماوا نے اسے روکا۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کیا میں اسے کھا جاؤں گی؟ ماوا نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا تمہاری نظر میں ڈائن ہوں؟ خان دنگ ہوا، پھر بولا۔ تو لہجے میں حنیم کے لیے کیئر صاف ظاہر تھی۔ اسے مشتعل مت کرنا، ڈاکٹر نے حالت نازک بتائی ہے۔ خان کہہ کر باہر نکل گیا۔ جب دروازہ بند ہوا، ماوا اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں سے چھلکنے کو بیتاب تھے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ حنیم کا لہجہ جانتے بوجھتے بھی معصوم ہوا۔ میں نے تم کو بالکل دھکا نہیں دیا تھا، یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو حنیم۔ کیوں کیا پھر؟ کس مقصد سے؟ ماوا نے دانت پیسے۔ جوانپن حنیم نے بھی دانت پیسے اور اسے گھور کر کہا۔ ماوا مہر، تم مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ خان حارث میرا ہے۔ آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ماوا دنگ ہوئی۔ صرف خان کو حاصل کرنے کے لیے تمہارا یہ طریقہ بہت ہی گھٹیا تھا۔ تم نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ماوا حیران ہی تو تھی، بھلا کہاں دیکھی تھی اس نے حنیم جیسی مائیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنی ہی کوکھ کو برباد کر دے۔ اصل میں یہ بچہ رحمت بالکل نہیں تھا۔ خان خود بھی اس بچے کے خلاف تھا۔ پرنسپل خود یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو ختم کر دوں، تبھی مجھے بہتر مستقبل مل سکتا ہے، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے یہ موقع جلد ہی فراہم کر دیا۔ تم نہ مانو، لیکن تم اس بچے کی قاتل ہی کہلاؤ گی۔ تم نے خان حارث کے پہلے بچے کو مار ڈالا۔ ہاں ہاں، وہ ہنسنے لگی۔ ماوا کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اس بے گناہ بچے کا درد اپنے دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ کیا تمہارا دل اتنا سخت ہے کہ اپنے بچے کے مرنے پر بھی دکھی نہیں ہو؟ ماوا کو دکھ اور تعصب ہوا۔
کچھ بھی ہو، میں نے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا نا۔ ہاں ہاں ماوا مہر، میں نے تم سے 4 سال تک شدید نفرت کی ہے، اور اسی نفرت کے سبب سے ہی خان حارث کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے تک کی جان لی۔ وہ ہنسی، عجیب سائیکو تھی یہ لڑکی۔ ماوا کو تکلیف ہوئی، لیکن اس کی سنگ دلی پر مجھے حیرت ہے کہ ایک ہی روم میں 4 سال تک رہنے کے باوجود بھی میں تمہاری نفرت نہ جان سکی۔ صرف ایک شخص کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنا بچہ مار دیا۔ افسوس، مجھے تم پر افسوس ہے۔ خان یہ جان کر کیا کرے گا یہ سوچو۔ جاب تو میں پھر بھی حاصل کر لوں گی، یہ کہتے ہی وہ روم سے نکلتی چلی گئی۔ حنیم اپنے کہے نہ روک پائی۔ باہر خان اسے دیکھ کر قریب آیا۔ ماوا، میں جانتا ہوں تم نے یہ جان کر نہیں کیا تھا، تم اس وقت غصے میں تھی، لیکن تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماوا نے اپنی قمیض کی جیب سے ریکارڈر پین نکالا اور اس کے سامنے چلا دیا۔ خان نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا، لیکن پھر جوں ریکارڈنگ سنتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے۔ آنکھیں غصے سے لہو چھلکانے لگیں۔ خان نے مٹھیاں بھینچ لیں اور غصے سے حنیم کے روم کا دروازہ کھول کر داخل ہو گیا۔ یہ ریکارڈنگ حنیم اور ماوا مہر کی کچھ دیر پہلے کی گفتگو پر مبنی تھی۔ سچ بہرحال سامنے آ گیا تھا۔ خان، میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا، کیا اب تم مجھے چھوڑ دو گے؟ خان جیسے ہی حنیم کے بستر کے قریب آیا، حنیم اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ آنسوؤں کا کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ بند کرو یہ ناٹک، خان دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر حنیم نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں پہلی سی اپنائیت کے بجائے نفرت اور حقارت صاف ظاہر تھی۔ میں تمہارا سارا کھیل جان چکا ہوں، دانت پیسے۔ حنیم دنگ ہو گئی۔ یہ بات تو صرف اس کے اور ماوا مہر کے بیچ کا راز تھی۔ دروازہ بھی بیڈ سے اتنا دوری پر ضرور تھا کہ باہر آواز نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی وہ دونوں تیز بول رہی تھی۔ پھر آج سے اور ابھی سے میری زندگی سے دفع ہو جا، وہ دھاڑا تھا۔ شدید غیظ سے خان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا قتل ہی کر دے۔ کیا وہ صرف استعمال ہو رہا ہے؟ کیوں؟ میں تمہارا مکروہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میرے لیے قابل نفرت ہو تم۔ خان حارث مڑا اور ہاتھ سے ٹیبل پر پڑی میڈیسن گراتا، دروازہ زور سے بند کرتا نکلتا گیا۔ ٹیکسی میں جاتی ماوا ایک لمحے علی نور کا نمبر ملاتے ہچکچائی کہ فون کرے یا نہ کرے۔ میں ہوں ماوا مہر۔ کال اٹھاتے ہی ماوا نے نام بتایا۔ دوسری طرف علی نور مسکرایا۔ جانتا ہوں، علی نور نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آج کا دن واقعی یادگار ہے۔ آپ نے پہلی بار مجھے کال کی۔ کیسی ہیں آپ؟ اب بھی ناراض ہیں؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بالآخر ماوا ہچکچا کر مدعا پر آئی۔ کیا آپ مجھے ایک اور فیور دے سکتے ہیں؟ علی نور مسکرا دیا۔ کیوں نہیں؟ کیا آپ لینا چاہتی ہیں؟ تو بالآخر مچھلی نے چارہ نگل لیا۔ میں نے سوچا ہے مجھے بحیثیت استاد کے اپنی قابلیت دوبارہ حاصل کرنی چاہیے۔ کیا آپ مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ کیوں نہیں، میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچ سکیں۔ رات کے کھانے پر مدعو کریں تاکہ ڈیل کر سکیں۔ کیسا رہے گا؟ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اب کی بار ماوا نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، کیا کھانا پسند کریں گے؟ کیا کھانا پسند کریں گے؟ کیا آپ کسی ریسٹورانٹ میں نہیں لے جا سکتی؟ علی نور نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں بہت کم ہی جاتی ہوں، اکثر خود ہی پکا لیتی ہوں، ماوا نے نرمی سے کہا۔ علی نور نے ابرو چڑھائی۔ کیا آپ کوکنگ کرنا بھی جانتی ہیں؟ ماوا نے مختصراً کہا۔ علی نور پیارا سا مسکرایا۔ واہ، تو پھر جا کر سبزیاں خرید لائیں، میں رات کا کھانا آپ کے گھر کھاؤں گا۔ ماوا تھوڑا سا ہچکچائی۔ لیکن میری پکائی ہوئی ڈشز شاید آپ کے معیار کے مطابق نہ ہوں۔ یہ آپ بنا جانے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں ابھی ایک میٹنگ میں ہوں، اسی لیے کال بند کرتا ہوں۔ وی ول میٹ ایٹ ڈنر، بائے۔ ماوا نے سانس بھر کر سیلف آف کیا اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی مارکیٹ کے سامنے روکیے گا۔ شام 7 بجے علی نور اس کے دروازے پر موجود تھا۔ ماوا نے دروازہ کھول کر ویلکم کیا۔ اندر قدم دھرتے ہی مختلف خوشبوؤں نے استقبال کیا۔ کیا پکا رہی ہیں؟ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، علی نور نے فضا میں پھیلی خوشبو سونگھتے کہا۔ ماوا دھیما سا مسکرائی۔ میں نے آپ کے لیے چکن قورمہ بنایا ہے۔ اوہ،
کیا آپ مجھے فیٹی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں؟ ابرو اچکا کر اس کے چہرے کو نظروں میں بھرا۔ ماوا شرمسار ہو گئی۔ آپ جا کر ہاتھ دھوئیے، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، اسے کہتی خود کچن میں چلی گئی۔ علی نور ہاتھ واش کر کے ٹیبل پر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی اس طرح گھریلو ڈشز گھریلو انداز میں سجی ٹیبل نہیں دیکھی تھی۔ ہمیشہ گھر میں کک اور میڈ ہی سرونگ کرتے تھے۔ ایک عورت کا ایسے گھریلو انداز میں کھانا سرو کرنا اس کے لیے پہلی بار تھا۔ چکن قورمہ، فرائیڈ رائس، مکس ویجیٹیبل ڈش، شامی کباب، رائتا، روٹی، سلاد، فروٹ ٹرائفل، چکن سوپ کے ساتھ اورنج جوس کا جگ، ٹیبل فل ہو گئی تھی۔ ماوا نے اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کیا، خود بھی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بہت کچھ بنا لیا، مجھے تو پڑھتے پڑھتے بھوک لگ گئی یار۔ آپ نے اتنا کچھ تو بنا لیا لیکن سوڈا واٹر نہیں رکھا۔ اوہ، کیا مجھے اب خریدنے جانا چاہیے؟ ماوا شرمندگی سے بولی، اٹس اوکے، ابھی تو بھول جائیں لیکن آئندہ یاد رکھے گا جب جب میری دعوت کریں۔ وہ آرام سے بولا۔ ماوا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا وہ آئندہ بھی وقت چاہتا ہے؟ علی نور جیسے جیسے کھانا کھا رہا تھا سر بھی ہلاتا جا رہا تھا۔ واہ، آپ کی کوکنگ ایبیلٹی کو مان گیا۔ آفٹر آل یہ سب آپ کی خواہش سے میل نہیں کھاتا۔ ماوا کو یاد آیا آخری بار اس نے اس کی انسٹنٹ کافی منہ بنا کر پی تھی۔ میں پہلے حیران ضرور ہوا لیکن اب نہیں۔ آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا یہ چکن قورمہ تو بالکل کسی ریسٹورانٹ کے ٹیسٹ جیسا ہے۔ علی نور نے دل کھول کر تعریف کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی عورت نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا۔ نہیں، بلکہ یہ کسی ریسٹورانٹ سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے؟ علی نور نے اسے چڑھایا۔ ایسا لگتا ہے آپ یہ باہر سے خرید لائی ہیں۔ صحیح کہا نا؟ ماوا بھی اختیار کھلکھلائی۔ کیا میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ علی نور نے بہت پیار سے اسے کھلکھلاتا ہوا دیکھا۔ وہ دن بدن خود کو اس کے سحر میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دن بدن وہ اسے اپنے قریب اور بے حد قریب لگتی جا رہی تھی۔ کیا اب اس سے دوری بنا سکتا تھا؟ کیا وہ اسے دور جا سکتا تھا؟ کبھی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دل ہی دل میں حساب کتاب کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وہیں جم گئی تھیں۔ دھڑکنوں نے بہت پیارا سا راگ الاپا تھا، ایک دوسرے سے مل کر جیسے ماحول میں فسوں سا بکھرا تھا۔ صبح ماوا کی آنکھ مسلسل ہونے والی کال پر بمشکل کھلی تھی۔ ثنا حمزہ اسے صبح 8:30 بجے فون کیا تھا۔ ماوا رات کو علی نور کو رخصت کرنے کے بعد الارم آف کر کے سوئی تھی۔ ماوا حیران ہوئی۔ 10 بجے سے پہلے نہ اٹھنے والی ثنا حمزہ اسے 8:30 بجے فون کر رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، کیا سورج آج شمال سے طلوع ہوا ہے؟ فون اٹھاتے ہی ثنا حمزہ کی چہکتی پرجوش آواز سنائی دی۔ حنیم حیدر کی اسکول میں رہنے کی کوالیفیکیشن کینسل ہو گئی، اب تم کو ہی پہلی جگہ رکھ لیا گیا ہے۔ یہ ایکسپلینیشن انتظامیہ کی طرف سے نوٹس بورڈ پر لگائی گئی ہے، جس کے مطابق ماوا کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ معذرت خواہ تھے۔ میں تو حیران ہوئی، رات بیچ میں کون سا طوفان آ گیا یا حنیم حیدر کو موت آ گئی؟ کچھ بھی ہو، ڈیم اٹ، آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ ثنا کی مسکراتی کھلکھلاتی آواز سن کر ماوا کو لگا اس کے دل کی زمین پر کسی نے ٹھنڈی پھوار برسائی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب علی نور کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو، اس شخص نے اسے اپنا احسان مند کر لیا تھا۔ ماوا مسکرا دی، اٹھ کر ایک ہاتھ سے اپنے کھلے لمبے بالوں کا رفسا جوڑا بنایا۔ دوسری طرف ثنا حمزہ اسے کہہ رہی تھی، اب سوچو اس خوشی میں مجھے لنچ کہاں کروا رہی ہو؟ آخر میں نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، اب تو تم مطمئن ہونا۔ ماوا مطمئن سا مسکرائی، جہاں دل چاہے لنچ کے لیے چلنا، جو دل چاہے منگوا لینا، بھلے ہی وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو۔ ماوا دریا دل ہوئی۔ اوہ، یہ تم ہو نا؟ ماوا، وہ چیخی، اتنی سخی کب سے ہو گئی یار؟ وہ جیسے بے یقین ہوئی تھی۔ جب سے یہ خوشی کی خبر سنی ہے۔ ہاں، وہ دل سے ہنسی۔ اوکے، پھر 10 بجے اسکول گیٹ پر ملتے ہیں، ڈن۔ ثنا کی کال کاٹ کر ماوا نے ہونٹ دانتوں میں دبائے، پل کو سوچا اور علی نور کو کال ملائی۔ اسے علی نور کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ دوسری طرف علی نور کی مصروف سی آواز آئی، یس اٹس می۔ ماوا منمنائی، جانتا ہوں، وہ دھیرے سے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیا آپ مصروف ہیں؟ ماوا نے اس کے لہجے سے اندازہ لگایا۔
اٹس اوکے، آپ کیوں اتنے سویر جاگی ہیں؟ کیا آپ نے لاسٹ نائٹ نہیں کہا تھا کہ دیر تک سوں گی؟ علی نور کی یہ بات سن کر میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ لاسٹ نائٹ؟ سب کے منہ کھل گئے۔ کیا ان کے سی ای او کا کسی سے چکر چل رہا تھا؟ ہر ایک کے ذہن میں اس وقت یہی سوچ تھی۔ علی نور شاہ جو ہر وقت سنجیدہ اور سخت رہتا تھا، آج فون پر اتنا نرم بات کر رہا تھا۔ کس نے بنایا اس کو اتنا نرم خو؟ سب کو تجسس لگ گیا تھا۔ ان کا دل کیا فون کے دوسری طرف کی شخصیت کو 7 توپوں کی سلامی پیش کریں، جس وجہ سے علی نور شاہ جیسا کھڑوس شخص نرم خو بن گیا تھا۔ یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن ابھی میری دوست نے فون کر کے اٹھا دیا مجھے۔ ماوا نے منہ بنایا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ علی نور نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ایکچولی مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اسکول نے مجھے دوبارہ سے پہلی پوزیشن پر رکھا ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ بہت بہت شکریہ علی نور شاہ۔ وہ شکر گزار تھی۔ علی نور مسکرا دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، مجھے آپ سے لفظی شکریہ بالکل نہیں چاہیے۔ آپ کو شکریہ کہنے کا دوسرا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے۔ کون سا طریقہ؟ ماوا بھول پن سے بولی۔ علی نور کرسی سے اٹھا اور میٹنگ روم میں موجود افراد کو نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ مثال کے طور پر میری می، دھیمے سے سرگوشی کی گئی۔ ماوا کے گال شرم سے دہکے تھے۔ اگر آپ نے مذاق ہی کرنا ہے تو میں فون رکھتی ہوں۔ لب بھینچ لیے۔ میں واقعی میں فون رکھنے لگی ہوں، ماوا نے پیاری سی دھمکی دی تھی۔ پھر میرے ساتھ لنچ پر چلنا پڑے گا۔ علی نور پیارا سا دھیما سا مسکرایا۔ آج نہیں، آج میری فرینڈ کے ساتھ لنچ طے ہے۔ ماوا مدھم سا مسکرائی تھی۔ تو پھر رات؟ علی نور نے بھویں اچکائی۔ نو، رات کو کچھ اسٹوڈنٹس کو سپلیمنٹری لیسن کی تیاری کروانی ہے۔ 8 تو بج جائیں گے۔ جب آپ خود ہی میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر کیسے شکریہ کہتی ہیں؟ علی نور نے بھویں کھینچ لی۔ کل کا لنچ کیسا رہے گا؟ ماوا نے جلدی سے الجھن کا حل تلاش کر لیا۔ ناٹ بیڈ، علی نور مسکرا دیا۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، تبھی یہ بات مان لی۔ اوکے دین بائے۔ فون رکھ کر ماوا نے کھڑکی سے باہر نظر کی، جہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا بس کسی وقت بھی برس کر جل تھل کریں گے۔ ماوا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ باہر کا موسم اسے پیارا لگ رہا تھا۔ کیا اسی لیے کہ آج وہ دل سے خوش تھی؟ ہاں سچ ہے، سارے موسم اندر کی عکاس ہوتے ہیں۔ ہمارا اندر ناخوش ہو تو باہر کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا، اور جب دل اندر سے خوش ہو تو پھر باہر کی گرم ہوائیں بھی باہر کی ٹھنڈی نرم میٹھے جھونکوں جیسی لگتی ہیں۔ یہی سچ تھا، وہ خوش تھی، بہت خوش۔